पिछले 2 दिनों से बड़ी कमाल अय्यारी और मक्कारी के साथ ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई ने अपने 3.5 सालों के अंदर तालिबान के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखने की बात की। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक के अंदर यह भी मैं बड़ा क्लियर कर दूं, हमने 3.5 साल बड़े अहसन तरीके से पाकिस्तान की जहां इकॉनमी को सस्टेन किया, बेहतरीन किया, वहां पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के ऊपर कंट्रोल किया, अपनी अच्छी दयानतदारी के ऊपर मबनी और सलाहियत के ऊपर मबनी पॉलिसीज की वजह से, और हमारे ऊपर एतमाद था केपीके की आवाम का, और फिर इसी तरीके से इमरान खान साहब का एक सोच और एक फिक्र और एक आइडियोलॉजी, हमने जो वहां पर पॉलिसी रखी, सारी दुनिया को पता होना चाहिए कि बॉर्डर्स की मैनेजमेंट जो है वो सूबाई हुकूमतों का काम नहीं होता। बॉर्डर्स की मैनेजमेंट जो है वो वफाकी हुकूमत और वफाकी अदारे और सिक्योरिटी अदारों का काम होता है। ये जो कहने लगे हैं कि जनाब केपीके के अंदर अगर तालिबानाइजेशन पिछले कई माह के अंदर आई तो जनाब केपीके की हुकूमत और महमूद खान और पीटीआई की हुकूमत जो है वो इसका जिम्मेदार है, तो वो अहमकों की जन्नत पे रहते हैं और उल्लुओं की बहिश्त पे रहते हैं। वो पूरी पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट वफाक का काम है, बॉर्डर मैनेजमेंट सिक्योरिटी इदारों का काम है, और अगर उसकी वायलेशन हुई, अगर अफगानिस्तान से यहां पर तालिबान को, दहशतगर्दों को प्रमोट किया गया, तो जनाब इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत और वफाकी अदारे हैं। तो इस वजह से आवाम को बेवकूफ मत बनाए। जैसे आपने पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने पाकिस्तान के अंदर दोबारा से दहशतगर्दी का माहौल जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनाब पाकिस्तान की आवाम इसकी पुरजोर मजम्मत करती है और इनसे मुतालबा करती है कि ये नाअहल है। हर फील्ड के अंदर ये साबित हो गया है। मैं अक्सर एक फिक्रा कहता हूं कि टेस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, प्योरीफाइड, सिंप्लीफाइड, तयशुदा ये करप्ट भी है, बददियानत भी है, टकेमार भी है, पैदागीर भी है, नौसरबाज भी है, नकम्मे भी है, नखट्टू भी है, नाअहल भी है और नामुराद भी है। ये साबित हो गया है। क्राइम मिनिस्टर चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ से लेके सुल्तान मजबूर शहबाज शरीफ और बिला वजह भुट्टो वजीर खारजा रशिया गए हैं, अमेरिका जा रहे हैं, हासिल वसूल जीरो, जीरो जमा जीरो, ज़रबे जीरो, मल्टीप्लाई बाई जीरो, तकसीम जीरो, इक्वल टू जीरो। हासिल वसूल कुछ नहीं, और 10 महीनों के अंदर 5 महीने इनके बाहर के दौरे हैं। अब भी साहब बहादुर जो है वो इस वक्त अमेरिका जा रहे हैं। हासिल क्या हो रहा है? इंटरनेशनल लेवल पे हम कहां खड़े हैं? $3.5 अरब के आपके ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं, जो $22 अरब तक इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत लेके गई थी, जो $16-17 अरब पे जो है वो अप्रैल के महीने में हम छोड़ के गए थे। क्या हासिल वसूल हो रहा है? $1 अरब के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तान की आवाम का सर्वाइवल जो है वो दांव पे लगा दिया है। $1 अरब देना है आईएमएफ ने, जो ज्यादा से ज्यादा आपका 1 से 2 महीने जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है वो सहारा मिलेगा। इनके 50-50 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, बिला वजह भुट्टो के, आसिफ जरदारी के, हमजा शहबाज के, बेगम सफदर के बाहर के मुल्कों के अंदर पड़े हुए हैं। क्यों नहीं कुर्बानी देते? तुम $1 अरब जो है वो बाहर से उस हराम के पैसे में से जो तुमने पाकिस्तान की आवाम की चमड़ी और पाकिस्तान की आवाम की पोटा कलेजी तक निकाल के जो तुमने कमाया है, उसमें से $1 अरब ले आओ। लेकिन वो नहीं करना। पाकिस्तान की सर्वाइवल को दांव पे लगाना है, और आईएमएफ की वो सख्त शराइत कि जिसको मानेंगे तब भी पाकिस्तान दांव पे लगेगा, जिसको नहीं मानेंगे तो तब भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम दांव पे लगेगी। इन्होंने पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचा दिया है। तो जनाब इसका फौरी हल एक ही है कि पाकिस्तान के अंदर फ्री, फ्रेश और फौरी इलेक्शन करवाए जाए। उसके अलावा और कोई हल नहीं है। और जब इलेक्शन की बात करो तो अब इस दहशतगर्दी के वाकयात को बुनियाद बनाकर दिल की बात कहीं लब पर न आ जाए, इसके मुतरादिफ जनाब सारी लीडरशिप कहना शुरू हो गई है कि जनाब दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं, केपीके और पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। और भाई 2008 का इलेक्शन दहशतगर्दी में नहीं हुआ, 2013 का इलेक्शन दहशतगर्दी में नहीं हुआ, 2018 का इलेक्शन दहशतगर्दी में नहीं हुआ। किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्या पूरी पाकिस्तानी अवाम के माथे पे बुद्धू लिखा हुआ है? क्या पाकिस्तान का मीडिया बेवकूफ है?
کیا پاکستان کے ارباب بست و کشاد اور پاکستان کے اہل نظر اور اہل دانش وہ بے وقوف ہے؟ انہیں نہیں پتا کہ کیا حالات رہے ہیں پاکستان کے پچھلے 20 سالوں میں؟ اور آج اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے ان عقل کے اندھوں اور ان نام نہاد دانشوروں کو جو آج اور پچھلے کئی دنوں سے میڈیا کے اندر بیٹھ کے ٹاک شوز کے اندر یہ مشورے دے رہے ہیں اور وی لاگ کر کے کہ پاکستان کے حالات اور پاکستان کی دہشت گردی اور جناب الیکشن ڈیلے کیے جائیں، کے پی کے اور جناب پنجاب اسمبلی کا الیکشن بھی ڈیلے کیا جائے، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے دوسری جنگ عظیم میں جب 1939 کو شروع ہوئی تو برطانیہ کو جرمنی کی فوجوں نے اور فضائیہ نے برطانیہ کا ہر شہر زمین بوس کر دیا تھا، بالکل زمین بوس اور زمین دوز۔ برطانیہ کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، لیکن اس وقت بھی جب 1942-41 کے اندر برطانیہ کے اندر الیکشن آیا تو اسی قسم کے عقل کے اندھے کچھ وہاں پر بھی موجود تھے اور انہوں نے کہا جناب جنگ عظیم چل رہی ہے، برطانیہ تباہ ہوا ہے، برطانیہ لندن کے شہر سے لے کے سارے شہر تباہ و برباد ہوئے ہیں، الیکشن نہ کروایا جائے۔ لیکن اس وقت چرچل سے لے کے تمام لوگوں نے طے کیا کہ نہیں، الیکشن کا پروسیس چلے گا، جمہوری ملکوں کے اندر اس پروسیس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اور پھر 1941-42 کے اندر الیکشن دوسری جنگ عظیم کے دوران جب برطانیہ تباہ و برباد تھا وہاں پر ہوتا ہے، چرچل پر سے اقتدار آتا ہے اور پھر اگلے 3 سالوں میں وہی برطانیہ جرمنی کے مقابلے میں فتح یاب ہوتا ہے۔ تو جناب پاکستان کی عوام کو بے وقوف مت بنایا جائے، پاکستان کی عوام کے پی کے اور پنجاب کی جو اسمبلیاں فارغ ہوئی ہیں آئین اور قانون کے مطابق، آئین کا آرٹیکل 105 اور آئین کا آرٹیکل 224 اور 224A، ان تینوں کے مطابق گورنر صوبے کا آئینی طور پر پابند ہے کہ جب اس نے نگران سیٹ اپ لگانا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس نے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے۔ پچھلے 8 دنوں سے کے پی کے کا گورنر اور پنجاب کا گورنر اور یہ امپورٹڈ حکومت آئین کے آرٹیکل 6 لگنے کی طرف جا چکی ہے، اور آئین کو وائلیٹ کرنے پہ آئین کا آرٹیکل 6 لگتا ہے جس کی سزا موت ہے۔ تو جناب والا دونوں گورنر اس وقت آئین کے آرٹیکل 6 کے زمرے میں اور اس کے احاطے میں آ رہے ہیں، تو فوری طور پہ الیکشن کرایا جائے تاکہ مضبوط، مربوط اور مستحکم حکومت آئے جو پاکستان کے ان تمام چیلنجز کا سامنا کرے اور پوری پاکستانی قوم کا حق نمائندگی ادا کرتے ہوئے، جیسے میں نے برطانیہ کی مثال دی 1941-42 کی، آج بھی وہ اس سے برا وقت اللہ پاک کے کرم سے پاکستان پہ نہیں ہے۔ اللہ پاک بہت اچھی جگہ پہ پاکستان کم از کم برطانیہ کے اس وقت کے حالات سے ہے۔ تو ان حالات کے اندر فوری الیکشن ہوگا، پاکستان کی عوام جس کو اپنا وزیر اعظم بنائے گی، پاکستان کی عوام جو پارٹی کو اقتدار میں لائے گی، یہ اس کا فرض بنے گا کہ وہ فوری طور پر پاکستان کے ان تمام چیلنجز کا، دہشت گردی ہو، معاشی دہشت گردی ہو، معاشی تباہی ہو، اکنامیکل تباہی ہو، اس کو جناب وہ ایڈریس کرے اور اس کا حل نکالے۔ اور آخری چیز، میں اہلیان لاہور کو لاہور میں کھڑا ہو کر خراج تحسین پیش کروں گا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہ جنہوں نے ڈاکو رانی بیگم صفدر کے استقبال کو فلاپ کر کے، اس کو نگلیکٹ کر کے، اس کی طرف توجہ نہ دے کر اپنا ویکینڈ بھی خراب نہیں کیا، ہفتے والے دن اپنا ویکینڈ انجوائے کیا، گھر میں بیٹھ کے اچھے کھانے کھا کے، اچھے جناب مرغ و مسلم سے مستفید ہو کر، اور ڈاکو رانی کو اور آل شریف کو میسج دے دیا کہ پاکستان کی عوام کو اور اہلیان لاہور کو تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نواز شریف نے اور اس امپورٹڈ حکومت نے اور آل شریف نے، وہ کہتے ہیں نا مارکیٹ دا پاؤ چیک کرنا، ٹیسٹر لگانا، ٹیسٹر لگانے کے لیے پہلے بیگم صفدر کو بھیجا نواز شریف نے کہ پہلے میں دیکھوں کہ پنجاب کی اور پاکستان کی اور لاہور کی عوام کا کیا مزاج ہے۔ تو جناب ٹیسٹر جو لگایا گیا اس سے ثابت ہو گیا کہ پنجاب، پاکستان اور خصوصاً لاہور، اس کی سیاست کے پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ گیا ہے، اور اب لاہوریوں کے دلوں میں کسی نواز شریف، کسی شہباز شریف، کسی بیگم صفدر کا کوئی محبت، کوئی الفت، کوئی راحت، کوئی چاہت نہیں رہی۔ چاہت ہے تو عمران خان کی ہے، راحت ہے تو عمران خان کی ہے، الفت ہے تو عمران خان کی ہے، محبت ہے تو عمران خان کی ہے، تعلق ہے تو عمران خان سے ہے۔ یہ ثابت ہو گیا
اور میں خراج تحسین پیش کروں گا اہلیان لاہور کو. اور آخر میں مطالبہ کروں گا فل فور کے پی کے اور پنجاب کے جو آئینی اور قانونی تقاضا ہے اس کے مطابق آج کے دن میں ہی ڈیٹ اناؤنس کی جائے اور وفاقی حکومت کو ختم کر کے فوری طور پہ نگران حکومت بنا کے فل فور نئے الیکشن جو ہے وہ کروائے جائے تاکہ معاشی دہشت گردی اور اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکے. بہت شکریہ. یہ بتا دیں کہ پلان سی کی بات ہو رہی ہے جس پہ خان صاحب نے بھی بات کی کہ آصف علی زرداری جو ہے انہیں غیر ملکی ایجنسیوں سے جو ہے قتل کروانا چاہتے ہیں. اس پہ شیخ صاحب نے بھی بات کی. آپ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں, اس معاملے پہ آپ کا کیا سٹینڈ ہے؟ اچھا جی, آصف زرداری کے حوالے سے پریس کانفرنس لمبی ہو جانی تھی, میں نے وہ والا ٹاپک نہیں رکھا, لیکن سوال پوچھ لیا ہے. آصف زرداری کا ٹریک ریکارڈ کس سے چھپا ہوا ہے؟ میں بھی 44 سال سے سیاسی کارکن ہوں, اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے اب تک. ہمارے تو ٹپس پہ ان کی ساری کرتوتیں. وہ غلام حسین انڑ کوئی نامی کوئی جانا شخص تھا, اس کو بم باندھ کے اس کے پاؤں پہ 2.5-3 کروڑ روپے کا تاوان لینا, سندھ کے اندر ہر شوگر مل کو زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر اس کے اوپر قبضہ کرنا, اپنے نام کروانا, سندھ کی زمینوں پہ قبضہ کرنا, کراچی کی پراپرٹیز کے اوپر قبضے کروانا, انور مجید فرنٹ مین, ڈاکٹر عاصم فرنٹ مین, منظور کاکڑ فرنٹ مین, شرجیل میمن فرنٹ مین, بدماشی, گنڈا گردی, قتل و غارت گری, ہر قسم کا الزام جناب اوپر آنا, زبردستی کی وصیت لے کے آنا اپنی بیگم کی, ابھی دفنایا نہیں گیا تو جناب وہ وصیت لے کے آنا. حالانکہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ بلاول زرداری کو, بلا وجہ بھٹو کو, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی موت سے پہلے ان کی وہ آڈیو لیک ہوئی تھی جو بلاول چھوٹا سا تھا تو اس کو نصیحت کر رہی تھی بے نظیر بھٹو. یہ بکس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. بہت سے جناب باہر کے ان کے جو بہت سے ان کے کیا کہتے ہیں ایڈوائزر تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے, انہوں نے اپنی بکس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے کہ بلا وجہ بھٹو اور بلاول زرداری کو جب چھوٹا سا تھا 6-7 سال کا تو اس کی والدہ نے فون کر کے سمجھایا کہ اپنے باپ سے بچ کے رہنا, اپنے باپ پہ اعتماد نہ کرنا. پراپرٹی کے حوالے سے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ پراپرٹی, فلاں جگہ پراپرٹی, فلاں بینک میں اتنے پیسے, فلاں بینک میں اتنے ارب کروڑ ڈالر. یہ ساری میں تمہیں بتا رہی ہوں تاکہ تمہیں پتا ہونا چاہیے, کیونکہ باپ کے اوپر اعتماد نہیں تھا. تو جناب وہ آصف زرداری جس کے بیرونی اور ملک دشمن طاقتوں کے حوالے سے میں آج ایک نئی چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آج سے 4-5 سال پہلے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے ایک لیڈنگ ٹی وی چینل میں اپنا شو کرتے ہوئے جو وہ بیان کی تھی. آصف زرداری کے جو انٹرنیشنل لیول پہ جتنی مار دھاڑ ہے اس کو مینج کرنے والے 4 بندے اور چاروں انڈینز ہیں, چاروں انڈینز. اشیش مہتا اس کا اسٹیٹ مینیجر ہے, جارج کوریا ہیڈ آف فائنانس ہے, ولسن کرسچن انڈین ہے, وہ اس کا ایڈمن مینیجر ہے, اور بیجو جو اس کی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز عالمی سطح پہ ہوتی ہیں اس کو ڈیل کرنے والا. یہ چاروں کے چاروں انڈین ہیں. یہ پاکستان کے اوپر اعتماد نہیں کرتا. جس کے سارے معاملات انٹرنیشنل نیشنل لیول پہ انڈینز ڈیل کرتے ہو تو پھر آپ اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی جو اس بات پہ تحریر کی تھی کہ ملک الیکشن کی طرف جائے گا, جبکہ حکومت میں الیکشن نہیں کروا ہے, پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کروا رہے ہیں, کیا آپ اس فیصلے پہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا؟ دوسرا, پرویز لائی پہ بھی رات کو ریڈ ہوئی ہے, تو اس پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, دہشت گردوں کی آڈیوز اور ویڈیوز وقت سے پہلے نہیں نکلتی. دہشت گردوں کے آپس کے رابطے وہ آڈیوز نہیں نکلتی. ان کی ساری توجہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کی آڈیو اور ویڈیو نکالنے پہ لگی ہوئی ہے. اور کل جو چودھری پرویز لائی صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا اس کی بھی پرزور مذمت کروں گا. اور یہ ساروں کے ساتھ ہو رہا ہے. پرچے کھولے جا رہے ہیں, نئے پرچے جناب درج ہو رہے ہیں, پرانے پرچوں میں نام داخل کیے جا رہے ہیں لیڈرشپ کے. فواد چودھری کی مثال آپ کے سامنے ہے, باقی ساروں کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو جناب دوسرا آپ نے کہا کہ فیصلہ غلط. آئین کے مطابق, میں نے آپ کو اپنی گفتگو میں بھی کہا, آئین کے مطابق یہ 90 دن کے اندر اور 3 مہینوں کے اندر انتخاب کرانے کے پابند ہیں.
अगर ये आइन तोड़ते हैं तो आर्टिकल 6 लगता है और अभी आर्टिकल 6 की तरफ ये जा रहे हैं। अगर इन्होंने अगले 2-4 दिन के अंदर डेट ना दी तो फिर ये वक्त आएगा कि इंशाल्लाह इनके ऊपर किसी न किसी दिन आके आर्टिकल 6 लगेगा, क्योंकि आइन की वायलेशन है। तो जब ये आइन के मुताबिक डेट दे देंगे, इलेक्शन होगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान का फैसला गलत था या ठीक था।